इसी दौरान वो छोटी बेटी ने मुझे कहा कि जी पापा जी मुझे दूसरे किचन वाले रूम से ना केचप ला दे। मैं जब केचप लाने के लिए गया तो मैंने फील किया तो मुझे तो बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, मेरी सांस भी घुटन का शिकार है और बड़ी मुश्किल से। तो उसी लम्हे मैंने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं मौत के किनारे पहुंच गया। ना मैंने अपनी कोई वसीयत लिखी है, मैंने कोई बच्चों के नाम पैगाम नहीं छोड़ा है। आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान भर में 60 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें अगर एक बच्चा FSC प्री मेडिकल कर लेता है तो वो अहलियत रखता है, वो अहल है कि जी वो उन 60 प्रोग्राम में एडमिशन ले सके। इसी तरह जो नॉन मेडिकल का बच्चा है 26 किस्म की मुख्तलिफ इदारों में जो इंजीनियरिंग के इदारे हैं 26 किस्म की इंजीनियरिंग इस वक्त हो रही है। और इसी तरह तकरीबन कम बेश 30 एक प्रोग्राम हैं जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं जो टेक्निकल फील्ड में आ जाते हैं। इस इदारे में जी बैचलर के प्रोग्राम भी हैं, मास्टर प्रोग्राम भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब का एफिलिएशन में ये वाहिद इदारा है जो MPhil क्लासेस भी करवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात AIMS लाहौर लिया कैंपस के डायरेक्टर शाहजाद रजा साहब से करवा रहे हैं जो PLS के बानी भी हैं। PLS क्या है और उनके तलबा के लिए नेक्स्ट क्या मिशन है, आइए उनसे जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। सर तालीम कहाँ तक हासिल किया? इब्तदाई तालीम मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला हाजी शाह से है। 8वीं तक मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला हाजी शाह से तालीम हासिल की। FSC मेरी गवर्नमेंट कॉलेज लिया से है और इसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मेरा दाखिला हुआ। मैंने मास्टर की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हासिल की। उसके बाद फिर जॉब से मुंसलिक हो गया, लेकिन ये पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला था ये चलता रहा। तो उसके बाद मैंने MPhil गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया और PhD अब मेरा वहीं से चल रहा है। इस दौरान मैंने ऐसे MBA एग्जीक्यूटिव भी किया और लिटरेचर का शौक था तो मैंने उर्दू में भी मास्टर किया। उर्दू में मैंने 2013 में मास्टर किया, सरगोदा यूनिवर्सिटी के थ्रू मेरा वो मास्टर था। माशाल्लाह सर। सर PhD किस सब्जेक्ट में? एनवायरमेंटल साइंसेस। वो MPhil मेरा एनवायरमेंटल साइंसेस में है और PhD भी मेरा एनवायरमेंटल साइंसेस में है। इस इदारे का क्याम कब अमल में आया सर? इस इदारे का क्याम जी 27 फरवरी 2014 को ये जिस जगह पे है ये लैंड मैंने परचेज की। 3 मार्च 2014 को यहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह 23 जून 2014 को हमने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का एक डेलीगेशन बाकायदा जो एक एफिलिएशन के सिलसिले में लिया में आया। तो बाकायदा से हमारी जो एफिलिएशन का सिलसिला है वो 23 जून 2014 से हुआ और तालीमी साल जो होते हैं वो सितंबर से स्टार्ट होते हैं। तो बाकायदा जो इसका एकेडमिक कैलेंडर है या एकेडमिक ईयर है वो सितंबर 2014 से स्टार्ट हुआ। हाँ, इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस यही है। हमने जैसे पहले आपको गुजारिश की थी कि जी इंसानियत की खिदमत इब्तदा अपने घर लिया से। पहले हमारी यही कोशिश थी कि लिया भर के जो लोग हों वो इसके मेंबर बने। तो अब इस कारवां में भी कोई भी बंदा शामिल होना चाहता है तो वो उसका बाकायदा एक जो सोसाइटी की तरफ से एक कार्ड होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो उसको इशू किया जाता है और उसका वही कार्ड जो है उसकी शनाख्त होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी से पास आउट हो। ये इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि एक आम लोग जो कम्युनिटी का हिस्सा है अगर वो इस सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका क्या सिलसिला होगा। तो वो हमारी प्रोफेशनल विंग में फिर मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। वोकला का अलग है, उसमें जजेस का अलग है, उसमें कॉमर्स का अलग है, उसमें टेक्नोलॉजी का अलग है, उसमें बिजनेसमैन का अलग है। तो जो बंदा जहाँ फॉल करता है तो हमारी कोशिश होती है हमारे वो उस विंग में शामिल हो जाता है। प्रोफेशनल विंग का एक काम जो सबसे बड़ा काम है वो है नीडी तलबा के अखराजात को मैनेज करना। अल्हम्दुलिल्लाह PLS के फोरम से मैं फख्र से ये बात कहता हूँ कि जी सैकड़ों तलबा जो शायद अपनी तालीम मुकम्मल ना कर पाते, PLS फकत इतना काम करती है कि उनके पहले सेमेस्टर के जो ड्यूज हैं वो हम लोग बाहमी मुशावरत से एक कलेक्शन फंड रेज करके हम उन बच्चों के ड्यू सबमिट करवा देते हैं। उसके बाद पहली कोशिश यही होती है कि वो लाहौर में गए हैं, मुल्तान में गए हैं, पिंडी में गए हैं, किसी बड़े शहर में भी अगर उनका एडमिशन हुआ है या लिया में भी है तो हम उनको पहले दूसरे माह कोई अच्छी ट्यूशन ढूंढ देते हैं
تاکہ وہ بچہ اپنے تعلیمی اخراجات ہیں اور جو ان کے روزمرہ کے اخراجات ہیں اس کو وہ ٹیوشن پڑھا کے جو ہے نا کچھ ارننگ کے سلسلے میں ہو جاتا ہے. تو وہ الحمدللہ ایسے طلبہ جو ہے نا وہ بھرپور انداز سے آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور اپنی تعلیمی جو سلسلے ہیں ان کو مکمل بھی کر رہے ہیں. ہم کہیں کہ جی ہم کمپلیٹ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, نہیں, پی ایل ایس صرف جو ہے نا وہ ایک مشہور محاورہ ہے نا کہ آپ مچھلی پرووائڈ نہ کریں بلکہ آپ ان کو مچھلی پکڑنا سکھا دینا. تو ہم ان کو جال ان کا تھماتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ وہ بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے نا وہ اپنی مچھلی خود پکڑ لیتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے. جی الحمدللہ. سر پی ایل ایس کے علاوہ بھی کسی این جی او سے منسلک ہیں؟ بس پی ایل ایس ویسے اداروں کے الحاق کے لیے کسی آرگنائزیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس ادارے میں جہاں آج ہماری یہ نشست جاری ہے تو یہ بھی ایک این جی او کے تحت ہے. اس کا نام ہے لائف لائن سوسائٹی. تو اس کا یہی تعلیمی سرگرمیاں, اس پہ بھی ہم جو ہے نا ایک تو یہ ادارہ اسی بیس چل رہا ہے اور باقی ہم کے جو ہماری جو تحصیل ہے چوبارہ والی, یہاں ہم سیشن کرواتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلرنگ کا یا یہ بیوٹیشن, یہ شارٹ کورسز جیسے ہوتے ہیں نا, تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی گاہے بگاہے ہم کرواتے رہیں. لیا کے لیے آپ اس ادارے کی کیا خدمات دیکھتے ہیں؟ لیا کے لیے جی دیکھیں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ایک تاریخی حیثیت کا حامل ادارہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قیام پاکستان 1947 میں ہوا, لیکن اس ادارے کا وجود جو ہے وہ 1864 کا ہے. 156 سالہ ہسٹری ہے اس ادارے کی. پنجاب یونیورسٹی بھی اس سے 18 سال بعد وجود میں آئی. پاکستان کا یہ پائنیئر ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی روایت ہے کہ یہاں سے جو گریجویٹ طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھ کے آگے جاتے ہیں ان کو راویانس کا خطاب دیا جاتا ہے. مفکر پاکستان علامہ اقبال کا اگر ہم تذکرہ کریں تو علامہ اقبال بھی اولڈ راوین ہیں. ان کی جو تعلیم ہے وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ہی ہے. اسی طرح بڑے نام اشفاق احمد, بانو قدسی, پطرس بخاری, اس طرح رمیز راجہ ہے, یا آپ کے رحیل شریف ہیں, شبیر شریف ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں تو وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے ان کا ایک کسی نہ کسی حوالے سے ان کی وابستگی ہے, وہ ایف ایس سی کے لیول کی ہو, وہ یونیورسٹی کی لیول کی ہو. تو الحمدللہ اس ادارے کا لیا جیسے ڈسٹرکٹ میں ہونا کسی صورت نعمت سے کم نہیں ہے. الحمدللہ اس ادارے کو 7 سال ہو چلے ہیں. ایم اے اردو میں ہمارے 5 سیشن پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. 6 سیشن کے ہمارے اب وائوے سٹارٹ ہو رہے ہیں. ایم فل کے بھی ہمارے 5 سیشن پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ 200 طلبہ ایم فل کے جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, اگر اس ادارے کا وجود نہ ہوتا تو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کی جو پیاس تھی وہ پیاس ہی رہ جاتی. ان کو کسی صورت یہ موقع نہیں ملنا تھا. یہ تو ایک ایٹ دی ڈور سٹیپ ہے, ان کو دہلیز پہ ایک اپرچونٹی ہے. الحمدللہ اگر میں اپنی فیکلٹی کی بات کروں تو لیا کے بہت بڑے نام جو ہیں وہ ہمارے پاس فیکلٹی کا حصہ ہے, وہ اپنی خدمات دے رہے. سر اس ادارے میں کون کون سے پروگرام کروائے جاتے ہیں؟ اس ادارے میں جی بیچلر کے پروگرام بھی ہیں, ماسٹر پروگرام بھی ہیں, اور الحمدللہ جنوبی پنجاب کا ایفیلیشن میں یہ واحد ادارہ ہے جو ایم فل کلاسز بھی کروا رہا ہے. جو پروگرام یہاں شامل ہے وہ اردو میں ہم بیچلر بھی کروا رہے ہیں, ماسٹر بھی ہے ہمارے پاس, ایم فل بھی ہے. میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں ہمارا بیچلر پروگرام بھی ہے, ماسٹر پروگرام بھی ہے. انگلش میں بیچلر پروگرام بھی ہے, ماسٹر پروگرام بھی ہے. اور ان کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز جو ہیں وہ پروگرام بھی ہمارا پچھلے 7 سالوں سے چل رہا ہے. اس سال ہم نے نئے پروگرام کیمسٹری اور باٹنی یہ بھی اپروو کرائے ہیں, اس کو بھی ہم لانچ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. سر سنا اس ادارے میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی تیاری بھی کروائی جاتی ہے؟ جی الحمدللہ. ویسے میرا شوق ایک زمانہ طالب علمی سے یہ تھا کہ ہم اس لیا میں, اس ایریا میں, جنوبی پنجاب میں جس چیز کی کمی ہے, جس چیز کی زیادہ نیڈ ہے, اس کو پہلے تو فائنڈ کیا جائے اور پھر اس کے لیے ہم جتنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ جی ہم جو ہے نا اپنے ایک پے بیک ٹو ہوم لینڈ جو ہے, ہم اپنے گھر کو اپنی خدمات کے ایسے سمجھ لیں ایول جو سرو کر سکتے ہیں, تو ہماری کوشش ہے ہم اس کو سرو کریں. اسی تناظر میں الحمدللہ اب لیا آپ کو پتہ ہے بڑا زرخیز ہے اس لحاظ سے. الحمدللہ لیا سے پی ایم ایس سی ایس ایس کلیئر کر کے کافی سارے نوجوان جو پاکستان بھر میں مختلف مقامات پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں,
ان کی ہی خدمات لے کے رہنمائی انہی سے ہی ہم لیں گے. ہم باقاعدہ سے اس چیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ مارچ میں ہمارا ویسے 20 مارچ 2020 کو یہ باقاعدہ ایک ورکشاپ سیمینار ہونا تھا, جو کہ 14 مارچ کو لاک ڈاؤن کی پوزیشن بن گئی. کرونا کی وبا پوری دنیا پہ آپ کو پتہ ہے اس وقت مسلط ہے, تو وہ ہمارا سیمینار پینڈنگ ہو گیا تھا. اب ادارے دوبارہ سے جو ہے وہ بحالی کی طرف جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اگر تو حالات سازگار ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم لیا میں ایک یہ محرومی ہے. الحمدللہ ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے یہاں, لوگ پوٹینشل رکھتے ہیں, لوگوں میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ CSS PMS جو ہے یہ کمپیٹیٹیو جتنے ایگزام ہیں ان کو بہتر طریقے سے آگے وہ جو ہے نا اس میں اپنا ایک نام اور مقام و مرتبہ بنا سکیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس میں بھی باقاعدہ پریپریشن جو ہے نا وہ لوگ ان لوگوں کو ہم نے ہماری ٹیم میں وہ شامل ہیں جو آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں, مطلب اس طرح کے امتحانات پاس کر چکے ہیں, کلیئر کر چکے ہیں, اور آج کل ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ پاکستان بھر میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو ان پہ مشتمل ایک ٹیم ہماری ہے. تو اسی بہا پہ ہم انشاءاللہ یہ کمپیٹیٹیو ایگزام CSS PMS جو ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. سر یہ PLS کیا ہے, اس کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں. PLS ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے, اور اپنی ذات سے اگر میں اس ادارے کو نفی کر دوں تو میرا خیال ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. یہ میرا تعارف بھی ہے, یہ میرے لیے باعث عزت بھی ہے, میری پہچان بھی ہے. اس نے مجھے بہت عزت بھی دی ہے, اور اس کا میں تعارف مختصر آپ کو کروانا چاہوں گا کہ زمانہ طالب علمی میں جب FSC کرنے کے بعد میرا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں ہوا, تو اس وقت مجھے کافی مسائل جو درپیش تھے ان کے تدارک کے لیے میں اگر اس کو مزید ایکسپلین کر کے اگر بتانا چاہوں تو سردیوں کی رات, وہ جو میری پہلی ہاسٹل کی رات تھی, دسمبر کی رات تھی, تو اگر میں اس وقت میرے پاس ہاسٹل الاٹمنٹ نہیں تھی, میں نے فوگ کا اور دھند کا مقابلہ اکیلے وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے کیا. جب رات کے 12 بجے تو سناٹا بھی تھا اور ایک اندھیرا بھی تھا, تو میں وہاں گراؤنڈ میں نہ بیٹھ سکا. ہمت کر کے میں ایک ہاسٹل کی مسجد میں جا بیٹھا, کافی دیر وہاں پریشان, اور یہی سوچتا رہا کہ گھر سے اتنا دور, مرکز سے اتنا دور میں کیسے رہ پاؤں گا, یہ تمام تر معاملات جو ہے میں کیسے وہ ایڈجسٹ کروں گا. تو اسی رات بیٹھے بیٹھے, وہ جو سردی والی رات تھی, تو میں جب آ کے ہاسٹل کی مسجد میں بیٹھا, اپنا وہ ایک جو چادر تھی اس میں لپٹے لپٹے یہی تخیل کر رہا تھا کہ شاہزین تمہیں یہاں سیٹ ہونا ہے, اور آج کے بعد ایک ایسی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھنی ہے کہ آج کے بعد لیا سے کوئی بھی بچہ پاکستان بھر کے کسی بھی ادارے میں اگر جائے تو اس کے لیے یہ الاٹمنٹ کے, یہ اکاموڈیشن کے مسائل نہ ہوں. اسی صبح کلاس میں جانے سے پہلے میں نے اپنے سیشن کے جو دوست, جو کچھ کا ایڈمیشن BZU میں ہوا تھا, کچھ کا راولپنڈی کے اداروں میں ہوا تھا, کچھ کا کراچی کے اداروں میں ہوا تھا, کوئی لاہور میرے ساتھ مختلف اداروں میں تھے, تو صبح میں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی میں تو ایسے کرنے جا رہا ہوں, میں لیا کے لیے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں, تو جس کی جو ہے نا باقاعدہ مطلب وہاں کے لوگوں کو ہم گائیڈ کر سکیں کہ ان کی کیا اہلیت ہے, کس مطابق وہ جو ہے نا ان کا ایڈمیشن کہاں کہاں ہو سکتا ہے. تو وہ جو سب دوست موجود تھے مختلف یونیورسٹیز میں اپنی تعلیم کے سلسلے میں, ان کا بھی ایڈمیشن ہوا تھا, تو سب دوست وہی مسائل محسوس کر رہے تھے. تو سب نے میری اس جو ایک خواب تھا اس کی تائید کی کہ ہم بھائی آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمت کریں. تو وہ ہمارا ایک نوجوانوں کا اس وقت قافلہ جو چلا تھا, تو وہ الحمدللہ پھر ساتھ لوگ اور آتے گئے, اور یہ ایک کارواں کی شکل ہے. 2006 میں یہ سلسلہ ہم نے اس پہ کام سٹارٹ کیا تھا, تو 15 اکتوبر 2007 کو ہم نے باقاعدہ ایک کالج روڈ پہ ایک فنکشن کیا تھا. تو اس میں 84 طلباء نے, مختلف یونیورسٹیز کے جو 84 طلباء تھے, انہوں نے باقاعدہ اس فنکشن میں شمولیت اختیار کی تھی. اور پھر اسی جگہ ہی ہم نے بیٹھ کے اس سوسائٹی کے جو مقاصد تھے, اس کا جو ویژن مشن تھا, وہ ہم نے بیٹھ کے طے کیے تھے. وہ اس کا سب سے پہلا جو ایک بڑا مشن تھا وہ تھا انسانیت کی خدمت, ابتدا اپنے گھر لیا سے.
साफ ज़ाहिर है जो भी काम है, जो भी टास्क है, अगर आप अपने घर से उसका आगाज़ करेंगे, अपने घर से उसकी बुनियाद रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा अमल होगा। हमने ये इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए ये एक अपने हाथ में अलम उठाया और लिया के नौजवान अपनी मट्टी को पे बैक करने के लिए उठ खड़े हुए। इसमें सबसे जो बड़ा मसला था वही कि हम तालिब इल्म होने के नाते जो कुछ कर सकते थे वो था तालीमी मैदान में हमारे वो नौजवान जो जिनके लिए ये इस तरह के हॉस्टल अलाटमेंट के मसाइल हैं और उनके इंफॉर्मेशन के, लोगों को उस वक्त नेट का दौर नहीं था। खैर आज के दौर में भी मसाइल तो हैं, लोगों को जब FAC कर लेते हैं, वो मेडिकल के साथ हो, वो नॉन मेडिकल के साथ हो, वो ICS हो, वो डिप्लोमा हो, वो FA की सूरत में हो, लोगों को ये फाइनल नहीं हो पाता कि फ्यूचर के लिए उनके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। तो PLS ने उस वक्त अपने मिशन में यही एक खास एजेंडा रखा कि जी तलबा के लिए जितनी आसानी कर सकते हैं हम करेंगे। हमने तमाम यूनिवर्सिटीज के लास्ट टाइम मेरिट कलेक्ट किए, हर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा बच्चा किस प्रोग्राम के लिए अहलियत रखता है। इन तमाम चीज़ों के साथ हमारा जो इलाका है उसके लिए ये ड्यूज पेमेंट का जो सिलसिला है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि जी कौन सा बच्चा अपने अखराजात जो है वो मैनेज कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। तो हमने बाकायदा इस पे काम किया, तमाम इदारों की हमने प्रॉस्पेक्टस कलेक्ट की, हम डोर टू डोर गए, हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट गए, हमने सारी इंफॉर्मेशन कि ICS वाला बच्चा कौन कौन से प्रोग्राम कर सकता है, मेडिकल वाला बच्चा कौन कौन से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान भर में 60 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें अगर एक बच्चा FAC प्री मेडिकल कर लेता है तो वो अहलियत रखता है, वो अहल है कि जी वो उन 60 प्रोग्राम में एडमिशन ले सके। इसी तरह जो नॉन मेडिकल का बच्चा है 26 किस्म की मुख्तलिफ इदारों में जो इंजीनियरिंग के इदारे हैं 26 किस्म की इंजीनियरिंग इस वक्त हो रही है और इसी तरह तकरीबन कम बेश 30 एक प्रोग्राम हैं जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम हैं जो टेक्निकल फील्ड में आ जाते हैं। इसी तरह ICS वालों के लिए 20-25 प्रोग्राम है, इसी तरह डिप्लोमे वालों के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर के लिए उसके लिए कितने प्रोग्राम हैं। हमने एक बाकायदा से मैगजीन इसका तरतीब दिया जिसको नाम दिया हमने दी होप का। वो उम्मीद है हमारे इन लोगों के लिए, हमारे लिया के लोगों के लिए, बल्कि वो तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के लोगों के लिए कि कोई भी बंदा चाहे वो बीदी खान में बैठा है, वो तौसा में बैठा है, वो मुजफ्फरगढ़ में बैठा है, वो बखर में बैठा है, वो लिया में बैठा है, वो घर बैठ के कराची के इदारों का तयन कर सकता है कि वहाँ कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी नंबर ऑफ सीट्स क्या है, उनके पर सेमेस्टर ड्यूज। तो ये सारे मामलात हमने अपने उस मैगजीन में जो दी होप के नाम से था, पहला एडिशन उसका 2008 में पब्लिश हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल मुसलसल जो है ना, ये हर साल ये प्रिंट होता जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कवरेज है। सर ये PLS किसका एब्रिविएशन है? प्रोफेशनल लायंस सोसाइटी। तो कितने मेंबरान है इसके? मेंबरान इसके अब तो मेरे ख्याल थाउजेंड्स में है। इसका थोड़ा सा मेंबरशिप क्राइटेरिया जो है वो अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो इसके 2 विंग्स हैं, एक स्टूडेंट विंग है, एक प्रोफेशनल विंग है। स्टूडेंट विंग जो है वो कॉलेज और मैट्रिक स्कूल वाला जो बच्चा है उसके लिए कैरियर काउंसलिंग का काम करते हैं कि जी बच्चों ने मैट्रिक के बाद अगर वो साइंस सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे होते हैं और वो मैट्रिक में बायो का सब्जेक्ट अवेल नहीं करते, वो उनके लिए मसाइल आ जाते हैं। ये मतलब जो छोटे छोटे ये टेक्निकल पॉइंट है ना, इस पे हम बाकायदा हर इदारे में सेशन करते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं। दूसरा है कॉलेज लेवल पे कि अगर एक बच्चा मैट्रिक करके, एक बच्चा वही बात है इंजीनियर बनना चाहता है और उसने FAC में बायो रख ली, एक बच्चे का इंटरेस्ट केमिस्ट्री का है और वो सेलेक्ट कंप्यूटर ग्रुप जो है वो कर लेते हैं। मतलब ये छोटे छोटे जो टेक्निकल पॉइंट है ना, इसमें हमारी कोशिश होती है कि वो उनके सेशन किए जाए। और स्टूडेंट वीक का इससे जो बड़ा काम है वो है कि जी कॉलेज वाले स्टूडेंट जो FAC, ICS, नॉन मेडिकल, मेडिकल ये प्रोग्राम कर लेते हैं तो उनका एडमिशन कैसे मुमकिन यूनिवर्सिटीज में बनवाना है।
تو وہ وہی جو میں دی ہوپ کا ایک تذکرہ کر رہا تھا، ہمارا جو اینولیٹ میگزین ہے اس میں ساری یہ ڈیٹیل ہوتی ہے. تو وہ ہر ادارے جو رجسٹرڈ کالجز ہیں ان میں بھی، اور ریلی جو اکیڈمیز سلسلہ ہے اس میں بھی باقاعدہ ڈسٹرکٹ بھر میں ہماری ٹیم جاتی ہے. گرلز کے سیشن گرلز کرتے ہیں اور بوائز کے سیشن بوائز کرتے ہیں، اور ان اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا جو آنے والا ٹائم ہے اس کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے. ہمارے یہاں یہ بڑا ایک سلسلہ ہے کہ بچہ جب ایف ایس سی کر لیتے اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوتا، اس کا ڈومیسائل نہیں بنا ہوتا. کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ڈومیسائل کے بغیر بچے کو ایلیجیبل ہی نہیں کرا دیتے، اور کسی جگہ آئی ڈی کارڈ کی اتنی اہمیت ہے کہ بچہ اپلائی نہیں کر پاتا. تو جو بچہ پھر صاف ظاہر ہے اگر اس کی ایج جو 18 سال ہے وہ ہو گئی ہے تو اس کو آئی ڈی کارڈ فوراً بنوا لینا چاہیے. اس کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ بیس پہ کچھ، جیسے اگر میں آپ کو میڈیکل کی سیٹس کا بتاؤں، پنجاب میڈیکل کالج میں 5 سیٹیں ہوتی ہیں، ایسے 3 سیٹیں مسٹر میڈیکل کالج میں ہیں جو ڈسٹرکٹ بیس پہ ہوتی ہیں. ڈسٹرکٹ بیس شناخت کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ آپ کا ڈومیسائل ہے. اگر بچے کے پاس ڈومیسائل ہی نہیں ہوگا تو صاحب میرے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ ہیں پی ایل ایس کا، یہی اکیڈمی وزٹ کے دوران، کالجز وزٹ کے دوران ان اپنے جونیئرس کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے بھائی آپ اپنے ڈاکومنٹس اس طرح مکمل کر لیں. جو دوسرا ونگ ہے وہ ہے پروفیشنل ونگ. جب یونیورسٹی سے ایک بچہ گریجویٹ ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کہ جی آج کل ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کہ ہم نے سی وی کیسے بنانی ہے، سی وی کو جو ایک آفس میں ڈراپ کرنا ہے اس کا کیا میکانزم ہونا چاہیے. اچھا پھر ہمارے کلچر میں تھوڑا سا سورس والا، ایک ریلیشن والا، ایک تعلق والا بھی ایک کلچر ہے. تو ہماری جو پروفیشنل ونگ ہے وہ ایک تو سیمینارز کرتی ہے. کالج جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایکس اسٹوڈنٹ ہے یا فائنل ایئر میں گئے ہوئے ہیں یا ان کو پروجیکٹ میں کسی طرح کی کوئی سپورٹ چاہیے، اس کے لیے ہم سیمینار کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پروفیشنل لیجن سوسائٹی کے سیٹ اپ پہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طلبا جو ٹیکنیکل کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے کامرس کے لوگ ہیں تو ان کو بینکنگ سیکٹر میں انٹرنشپ کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں تو وہ جو ٹیکنالوجی کے فیلڈز ہیں ان میں ان کو کوشش کرواتے ہیں کہ جی ان کی انٹرنشپ ہو جائے. ایسے میڈیکل سائنسز میں ہے یا مختلف جو جس شعبہ جات میں بھی ہے، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جو پی ایل ایس کے پروفیشنل آلریڈی الحمدللہ میں یہ فخر سے بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جس میں اب لیا کا اور خاص کر پی ایل ایس کا ممبر موجود نہ ہو. جہاں بھی جو بچہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو پہلے ہی اپنے اس کے جو سینئر موجود ہوتے ہیں ان کی طرف ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے پاس جائیں، ان سے سیشن کریں، اس ادارے کی، اس انسٹیٹیوٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیسے وہ وہاں اپنی اسیسمنٹ بنا سکتے ہیں. وہ ان سے ایک انٹروڈکٹیو لیکچر جو ہوتا ہے، جو ایک سیشن ہوتا ہے، وہ ان سے ان کو رہنمائی مل جاتی ہے. جوائننگ پروسیس کیا ہے اگر کوئی پی ایل ایس جوائن کرنا چاہتا ہو؟ کمپلسری کورس اس کو کہتے ہیں ریسرچ بیس. لٹریچر اس ادارے کی پہچان ہے. لٹریچر کے لحاظ سے جو ادبی شخصیات ہیں پورے صدرن پنجاب میں، آپ میاں والی سے لے کے رحیم یار خان بلکہ کراچی تک بھی اگر چلے جائیں، اس علاقہ میں جو لوگ جنہوں نے ایک ادبی کام کیے ہیں، وہ نعت گوئی پہ ہو، وہ شاعری پہ ہو، وہ افسانے پہ ہو، وہ داستان پہ ہو، وہ ناول پہ ہو، تو ہم نے ان پہ ریسرچ کروائی ہے، ان پہ تھیسس کروائے ہیں جس بنا پہ بچوں کو ان کی ڈگری اسناد جو ہے ایشو ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہم نے لیا کے ایک مکمل کلچر کو، لیا کے مکمل ایسے لوگ جن کی خدمات تھیں. کچھ ہم نے تدوین کا کام بھی کروایا ہے. تدوین کا کام اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو صاف ظاہر ہے وہ تاریخ کا حصہ وہ لوگ کبھی نہ بن پاتے. اب ان کی شخصیت پہ، ان کی خدمات پہ جو ایک مقالہ ہو چکا ہے، جو ایک تھیسس ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے ایک سرٹیفکیٹ کے ساتھ. وہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے، استفادہ حاصل کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا یہ کام بھی جو ہے نا ایک لائق تحسین بھی ہے، اور میرے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے اس ادارے کی بنا پہ ان لوگوں کی خدمات کو ہم نے اکنالج بھی کیا ہے، ان کی خدمات کو خیرات تحسین بھی پیش کیا ہے، اور ہم نے ان کو محفوظ کر لیا ہے. وہ آنے والی نسل کا ایک سرمایہ ہے. سارت لیا کا بھی یہ مشن ہے کہ لیا کے جو روشن ستارے ہیں ان کی خدمات لوگوں تک پہنچائی جائیں، لوگوں کو بتایا جائے. سر مستقبل میں کیا اس ادارے میں میڈیکل کا کوئی پروگرام لانے کا ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ پلان تو کافی سارے ہیں، بس تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ ہے ہماری حکومتی پالیسیوں کے.
یہ جو ہمارا صدرن پنجاب ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا ہے، تو میری صادر ہائر اتھارٹیز جو ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ جی کم از کم یہاں تعلیم دوستی کا ثبوت دیا جائے، بجائے اس کے کہ تعلیمی ادارے جو پرائیویٹ سیکٹر ایک کنٹریبیوشن پلے کر رہے ہیں تو ان کو روکا نہ جائے بلکہ ان کے لیے راستے ہموار کیے جائیں نا۔ اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ لیا کے لیے کرنے کا ہے، میڈیکل سائنسز بھی، انجینئرنگ بھی، تو انشاءاللہ یہ فیوچر پلان کا حصہ ہے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل کے طالب علم کے مسائل کیا ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ آج کل کا جو طالب علم ہے وہ طالب علم تو کہلوانا چاہتا ہے لیکن وہ تعلیم سے دور بھاگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اداروں کی بقا طلباء کے بہتر مستقبل پہ ہی ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے جتنا اچھا طلباء پرفارم کریں گے اداروں کا تو مشن بھی یہی ہے، ان کی تو بقا بھی یہی ہے، ان کا وجود اسی چیز سے ہی باقی رہنا ہے۔ تو طلباء کو اپنے رویوں میں جو ہے نا وہ سنجیدگی لانا ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ ڈگری کا ایک پیج حاصل کرنے کے بعد مختلف آرگنائزیشنز کے چکر لگاتے رہیں اور طرح طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہزاروں طلباء ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن کوالیفائی کر پاتے ہیں چند لوگ، جتنی نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں وہ بھی خالی رہ جاتی ہے نا۔ تو طلباء کو چاہیے کہ زندگی کے یہ جو 2 سال 4 سال جو پروگرام جس کو وہ پروگرام کو ٹائم دے رہے ہیں تو وہ انتہائی مناسب انداز سے ایک فکس ٹائم ٹیبل کے تحت اس کو پلان کریں اور اپنی تعلیمی جو ایک سلسلے ہیں ان کو سنجیدگی سے لیں تاکہ بہتر مستقبل ان کو جو ہے نا حصول ان کا ممکن ہو سکے۔ سر سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ نہیں جی، میرا سیاست میں آنے کا قطعاً کوئی پلان نہیں ہے، تو میں اپنے تئیں سیاست سے حتی الامکان ہر ممکن میری یہ کوشش ہے کہ میں سیاست سے جتنا دور رہ سکتا ہوں میں دور رہوں، میرا سیاست میں آنے کا قطعاً کوئی پلان نہیں ہے۔ اور سر شعر و شاعری وغیرہ سے بھی لگاؤ ہے؟ لٹریچر میں خود پڑھاتا بھی ہوں، ایم اے لیول پہ، بی ایس لیول پہ لٹریچر میرا شوق ہے، مجھے شاعری بھی پسند ہے، مجھے نثر بھی پسند ہے، تو لٹریچر سے میرا خیر اچھا خاصا جو ہے نا، اور میرے ادارے میں ادبی پروگرام ادبی نشستیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک مشاعرہ کروایا اور انشاءاللہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور باقاعدگی سے جو ہے نا یہ پروگرام ہوتے رہیں۔ خود بھی لکھتے ہیں؟ میں خود لکھنے کا نثر لکھنے کا ہے شوق، کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن شاعری کی طرف جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے نا جو وہ تلخ قسم کے حادثات ہیں نا شاید ان سے میں نہیں گزرا، تو شاعری ابھی میرے قلم سے جو ہے نا نہیں گزر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاعری کے ہے میں نہیں ہوں۔ سر زندگی کا کوئی یادگار واقعہ اگر شیئر کرنا چاہیں؟ زندگی کا یادگار واقعہ یہ کووڈ-19 میں ہی ایک بڑا عجیب قسم کا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ جب یہ سلسلہ ہو رہا تھا، یہ مارچ کا ہی واقعہ ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایس ایل کا جو پہلا سیزن اویلین سیزن تھا وہ چل رہا تھا، تو میں اپنے ہی کمرے میں بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا نا، اس دوران یہ بڑی کرونا شدت اختیار کر چکا تھا، تو اسی دوران ایک واٹس ایپ پہ مجھے میسج ویڈیو رسیو ہوئی جس پہ میں نے دیکھا کہ وہ شاید تھی کوئی اور ہی نا، اس میں میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا گھٹن کی وجہ سے مر رہے ہیں نا، وہ بڑا کرہا رہے ہیں اور بڑی تکلیف دہ صورتحال میں ہے۔ تو اسی دوران وہ چھوٹی بیٹی نے مجھے کہا کہ جی پاپا جی مجھے دوسرے کچن والے روم سے نا کیچپ لا دے۔ میں جب کیچپ لانے کے لیے گیا تو میں نے فیل کیا تو مجھے تو بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں، میری سانس بھی گھٹن کا شکار ہے اور بڑی مشکل سے، تو اسی لمحے میں نے کہا یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا اور میں موت کے کنارے پہنچ گیا، نہ میں نے اپنی کوئی وصیت لکھی ہے، میں نے کوئی بچوں کے نام پیغام نہیں چھوڑا، تو مجھے خیر وہ جو لمحہ تھا نا مطلب بڑا ایک عجیب فیل کر رہا تھا۔ میں نے چپکے سے بڑے بھائی کو بلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں یار آپ جو ہے نا کوئی بی پی وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، کوئی شوگر پلس مائنس نہ ہو، آپ اس کو دیکھ لیں تو اللہ خیر کرے، کوئی ایسی خوفناک صورتحال نہیں ہے۔ میں نے شوگر چیک کی تو شوگر اس وقت لو تھی، میں نے پھر چینی کا ایک چمچ لیا تو طبیعت بحال ہو گئی۔ خیر میں اس واقعے کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو ایک ہنسی سی آتی ہے کہ یار میں نے ایک لمحے میں موت کو کتنا قریب دیکھ لیا اور کس کفایات سے گزرا، تو الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں، زندہ اور سلامت ہیں۔ بہرحال اللہ پاک پوری دنیا کو، ملک پاکستان کو اس وبا سے محفوظ رکھے اور اس وبا کا خاتمہ ہو تاکہ زندگی کی جو رونقیں ہیں وہ پھر سے بحال ہوں اور ہر کوئی اپنی ایک روٹین لائف گزار سکے۔ آمین۔ سر لیہ کی عوام کو بلکہ پورے پاکستان کے عوام کو تعلیم کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے؟
تعلیم کے میدان میں یہی چیز ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہم متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے تعلیم ہی واحد ذریعہ ہے. ہم اس کے ذریعے ہی آگے آ سکتے ہیں، اپنے خاندان کا، اپنا فیملی سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط ہے تعلیم کسی بھی کورس کی ہو، وہ رائے گاہ نہیں جاتی لیکن سنجیدگی سے اس کو حاصل کیا جائے. میں طلبہ کے رویے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا ناخوش بھی ہوں، نا امید بھی ہوں. خیر بہرحال پکی مٹی کا بنا ہوا ہوں، کوشش تو ہے کہ انشاءاللہ ان کو صحیح ٹریک پہ لایا جائے. اگر طلبہ اچھے انداز سے اپنے اپنے ٹاسک کو، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ترقی کے دن، خوبصورت دن، عروج کے دن کسی صورت دور نہیں ہے. دنیا ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جی آپ نے اپنے فیملی سٹیٹس اپنی تھوڑی سی محنت سے جو ہے نا بدل دیے ہیں. تاریخی شخصیات کے بہت بڑے بڑے واقعے ہیں. بہرحال یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا لیکن میرا یہی طلبہ کو پیغام ہے کہ آپ دیانت داری سے اپنے فرائض کو سمجھیں اور اپنے فرائض کو جو ہے نا بہتر انداز سے پرفارم کریں تو انشاءاللہ بہتر مستقبل آپ سے کسی صورت دور نہیں ہے. سر آخر میں ہماری ٹیم اسٹار آف لیا کے لیے اگر کوئی پیغام دینا. مجھے اچھا لگا آپ نوجوانوں کا مجھ تک آنا، یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میں آپ لوگوں کو ویسے اپنے بہاف پہ میری کہیں بھی کسی فورم پہ کسی لحاظ سے ضرورت ہو، یہ ادارہ بھی حاضر ہے اور لیا کی جو آرگنائزیشن PLS کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ بھی ہر لحاظ سے آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے. میں شاباش دیتا ہوں آپ دونوں کو کہ آپ بڑی محنت سے، لگن سے یہ کام کر رہے ہیں اور ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے. تھینک یو.